कहानी फिर कहानी शाहबानी दरबार मरी ए मर जानी महफलों च शक्ल शीरा। तख्ते सुलेमान क्या वाकई कोहे सुलेमान पर विराजमान हुआ करता था? कोहे सुलेमान की अहमियत बुलंदी की वजह से या फिर तख्ते सुलेमान की वजह से? कोहे सुलेमान को पश्तो जुबान में कासे गर यानी कासे की पहाड़ी क्यों कहा जाता है? क्या कोहे सुलेमान पर वाकई कैस अब्दुल रशीद की कब्र मौजूद है? कोहे सुलेमान की बुलंदी कितनी है? जैतून दुनिया भर में किस चीज़ का निशान समझा जाता है? कैसा घर जाते वक्त किस चीज़ की नायाबी का सख्त एहसास होता है? ये सब कुछ थोड़ी देर बाद में, लेकिन फिलहाल तो मैं हूँ तबस्सुम जलाल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद तारीखी चैनल तारीखनाक। आज के तारीखनाक में आपको कैसा घर या तख्ते सुलेमान घर या उर्दू में कोहे सुलेमान की सैर कराते हैं। लेकिन तफसील पर जाने से पहले एंट्री फीस तो अदा करना ही पड़ेगा और वो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस सिर्फ तारीखनाक को सब्सक्राइब करना है और इसके बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि तमाम तर तारीखी व्लॉग्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें और इससे आप रोशनास हो सकें। तो चलिए इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करते हैं और आपको इस पहाड़ की सैर पर लिए चलते हैं। हर आदमी को सुकून की तलाश है, शहरों में ज़िंदगी है मगर सुकून नायाब, कोहसारों में सुकून बेपनाह है मगर सहूलियात ज़िंदगी नज़ारत। इंसानी शऊर मशीनों के शोर से राह फरार चाहता है, मशीनों की मसनूई कैद से रिहाई की ख्वाहिश पर हर आज़ाद फितरत इंसान की जबलत का हिस्सा है। इंसान रूमानियत पसंद है और रूमानियत का ताल्लुक फितरत से है। फितरत सदियों से कोहसारों की चोटियों पर बाएं फैलाए आदमियत की मुंतज़िर है। सब्ज़ रंग ज़िंदगी की इलामत है और ज़िंदगी की ये इलामत पहाड़ों के दामन में वाक़िया है। कोसार खाकी ज़मीन के सीने पर अज़मत संग की बहुत बड़ी निशानियां हैं। ये शाहकार निशानियां कुदरत तक रसाई में सहूलत कार हैं। देहाती लोग कोसारों में रहते हैं और शहरी लोग कोसारों के ख्वाबों में। हर इंसान फितरी तौर पर सरबुलंदी चाहता है और सरबुलंदी फितरत से कुर्बत में है। कुर्बत फितरत की खातिर इंसान हजारों फीट बुलंदी पर जाकर कोसारों को सर करता है। कोहे सुलेमान पाकिस्तान का मशहूर और मारूफ पहाड़ी सिलसिला है जो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब तक फैला हुआ है। पड़ोस में वाक़या होने के बायस ज़रूरी था कि कोहे पैमाई का आगाज़ जोग्राफियाई अहमियत के हामिल इस तारीखी कोसार से हो। कोहे सुलेमान की सियाहत और तख्ते सुलेमान तक रसाई हर एक की देरीना ख्वाहिश होती है। इस ख्वाब को हकीकत का रूप देना ज़रूरी होता है, जिसके लिए मुक़द्दस इरादों के नेक परिंदों को शहर की गिर्द आलूद दीवारों से बहुत दूर परवाज़ करना होता है। सफ़र हरकत का इस्तिआरा है और हरकत में बरकत ही बरकत होती है। सफ़र का फैसला होता है तो फासले खुद ब खुद कटने लगते हैं। नींद की कुर्बानी का इरादा हो जाता है तो दिन को आराम खुद ही रात की नींद पे और दिन की नींद पे कुर्बान हो जाती है। सफ़र हो तो लाजिम है कि हम ज़ौक़ और हम ख्याल कुछ हम सफ़र भी हो, वरना सफ़र बोझ बन जाता है। और ज़्यादा सफ़र बोझल अपने 10 अहबाब के हमरा 12 जुलाई की शाम 8 बजे यूब शहर से सफ़र का आगाज़ हुआ। 2 गाड़ियों में सवार 10 हम सफ़र थे और आखिरी मंजिल थी तख्ते सुलेमान। मंजिल पर कोई समझौता मुमकिन था, ना काफ़िले के अज़म में कमी का कोई इम्कान था। इशा की नमाज सलियाज़ा में अदा की और इशाया भी यही तनाउल फरमाया। बरास्ता मानी ख्वार रात 11 बजे अहमदी दरगाह पहुँचे जो कोहे सुलेमान के करीब एक बड़ा गांव है। मकामी मेज़बान जाकर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। साहिब इकबाल मौलवी फैजुल्लाह ने इस्तकबाल किया। सुबह 4:15 बजे नींद से बेदार हुए, फजर बजमात अदा की और दोबारा सफ़र का आगाज़ हुआ। करीबी गाँव करीमी कच्छ जो कि कोहे सुलेमान के दामन में आबाद है तक गाड़ियों में गए। बाद पैदल सफ़र शुरू हुआ। एक खर जिसे ले काफिला ने फ़ख्रे क़रा के खिताब से नवाजा। इस पर सामान लादा गया। हम थे बस और हमारे हमजाद अपने हमजादों और ज़ादे राह के हमरा एक तवील कटन और नाशना राह पर कामिल यकीन और पुख्ता अज़म के साथ
سفر کا آغاز ہوا کچھ احباب کی کاوش، کچھ ہماری کوشش اور کچھ تخت سلیمان کی کشش۔ بس یہی تھی کون تھا کوہ سلیمان جیسا بلند قامت پہاڑ دریا جوب کے کنارے سے اٹھنے والے قدموں تلے استادہ انسانی عظمت کی گواہی دے رہا تھا۔ ٹھوکر سے میرا پاؤں تو زخمی ہوا ضرور، راستے میں جو کھڑا تھا وہ کوہسار ہٹ گیا۔ سورج کی کرنیں کوہ سلیمان کی چوٹیوں سے اتر رہی تھی اور ہم کریمی کچھ سے کوہ سلیمان کے بلند و بالا پہاڑی سلسلے پر چڑھنے کا آغاز کر رہے تھے۔ صبح 7 بجے کوہ پیمائی کا آغاز ہوا۔ ہلکی پھلکی گپ شپ، آرام کے مختصر وقفے، جگہ جگہ خوبصورت مناظر کی عکس بندی اور دوستوں کے طنز و مزاج سے سیاحت کے فرت دو بالا ہو رہی تھی۔ کئی 2 منٹ بیٹھ کر پانی کے 2 گھونٹ پیے تو کہیں 4-5 منٹ بیٹھ کر پھلوں کے بادشاہ ہم کو میدے کے تخت پر بٹھایا۔ کوہ پیمائی ہو اور چڑھائی اترائی نہ ہو مال ہے۔ اتنی چڑھائیاں چڑھے اور اترائیاں اترے کہ اپنی کوہ پیمائی پر اترانے والے بھی اترانا بھول گئے۔ 1-2 گھنٹے تک زمین پر بہتے چشموں نے ساتھ دیا، مگر اس کے بعد چشموں میں پانی راہ نہ چراغوں میں روشنی۔ راستے میں ایک مقام ایسا بھی آیا کہ 11 آدمیوں کے پاس محض 3 بوتل پانی رہ گیا۔ 8 گھنٹے کا فاصلہ طے ہو چکا تھا اور 4 گھنٹے مزید سفر اب باقی تھا۔ مقامی رہبر بھی پانی کے ذخائر سے نہ واقف نکلا۔ احباب کے چہروں پر مایوسی کے سائے منڈلانے لگے تو قدرت مہربان ہوئی۔ نیلگوں آسمان پر گہرے بادل نمودار ہوئے، دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہوئی۔ احباب کے چہروں پر دوبارہ رونق لوٹ آئی۔ ایک بڑا پلاسٹک جو شہر سے ہم ساتھ لائے تھے، اس کو چاروں کونوں سے پکڑ کر بارش کا پانی بقدر ضرورت جمع کیا گیا اور دوبارہ سفر کا آغاز ہوا۔ اب موسم خوشگوار تھا اور ہمدم بھی تازہ دم۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جو تمام شرکائے سفر کو آخر دم تک یاد رہے گا۔ کوہ سلیمان نیلگوں آسمان کے نیچے دیو ہیکل، نیلے چٹانوں اور سدا بہار سرسبز درختوں کا مجموعہ ہے۔ تخت سلیمان کے راستے میں قدم قدم پر زیتون اور چلغوزے استادہ ہیں۔ چلغوزے کا پھل جب تک چلکے میں بند ہو، اسے مقامی پشتو میں اشکے کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے آنسو۔ چلغوزے کے یہ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ ان کو درخت سے اتارنے کے لیے شدید محنت کرنی پڑتی ہے، مگر حصول کے بعد ان کی قیمت کا مقابلہ یہاں کا کوئی پھل نہیں کر پاتا۔ زیتون دنیا بھر میں امن کا نشان سمجھا جاتا ہے اور چلغوزے کو یہاں کے مفلوق الحال اور غریب سال بھر کی خوشحال معیشت کی نوید گردانتے ہیں۔ زیتون اور چلغوزوں کے بیج گام گام پر مختلف نو جڑی بوٹیاں سر اٹھائے کڑی ہیں۔ لمبی لمبی گھاس جو گھٹنوں تک ہمارے گھٹنوں کے چوتے رہے، جو کہ گھنٹوں تک ہمارے گھٹنوں کو چوتے رہے۔ کئی گھاس تو کئی جنگلی پھول، یوں لگتا تھا گویا زمین پر سبز قالین بچھے ہیں جن پر قدرتی بیل بوٹے نقش ہیں۔ اس سبزے کے بیچ سر اٹھائے پتھر کسی گاؤ تکیا کے مانند ہے، بے پناہ فرحت کا احساس دلاتے ہیں۔ یہاں نایاب سمجھے جانے والے لاتعداد اقسام کی سدا بہار اشجار اور شاندار اشجار کی بہتات ہے۔ نایاب ہے تو بس صرف اور صرف پانی، جس کی ایک بوند بوند کو لوگ ترستے ہیں۔ پشتو زبان میں سبز و سیاحت کرنے والوں کو سیلانی کہا جاتا ہے۔ کوہ سلیمان کی طرف جانے والے کوہ پیماؤں کو مقامی قبائل کے لوگ سلیمانی کہتے ہیں، جو کہ سیلانی کا ہم وزن ہے اور ہم معنی بھی۔ کوہ سلیمان کے یادگار سفر سے ہمارے ہر ہم سفر سیلانی دوست بھی سلیمانی بن گئے۔ تخت سلیمان کی چوٹی سطح سمندر سے 11,440 فٹ یعنی 3,487 میٹر بلند ہے۔ اس بلند و بالا چوٹی پر ایک قدیم قبر موجود ہے۔ اس قبر کو اکثر مقامی لوگ اور بعض تاریخی شخصیات پشتون قبائل کے جد امجد سمجھے جانے والے قیس عبدالرشید کی قبر گردانتے ہیں۔
کیسا غار دراصل پشتو زبان میں دا کیس غر کی تبدیل شدہ صورت ہے، یعنی کیس کا پہاڑ ہے۔ ان کے مطابق یہ پہاڑی علاقہ کیس عبدالرشید کا آبائی مسکن اور مدفن رہا ہے۔ شجرہ نسب کی کتابوں میں کیس عبدالرشید کے 3 فرزندان سڑبن، بیٹ اور غورغشت کا تذکرہ ملتا ہے۔ سڑبن کی اولاد کو سڑبنی، بیٹ کے بیٹوں کو بیٹنی اور غورغشت کے نسل کو غورغشتی کہا جاتا ہے۔ باقی تمام پشتون قبائل انہی سے نسبت رکھتی ہیں۔ کوہ سلیمان ڈگہ اسماعیل خان سے مغرب کی طرف تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جو کہ سابقہ فرنٹیئر ریجن درازندہ سے چند کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور بلوچستان کے ضلع یوب کے مشرق کی جانب تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تاریخی لحاظ سے تخت سلیمان یعنی کوہ سلیمان بہت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی زمانے میں اپنا تخت نصب فرمایا تھا، جس کی وجہ سے یہ چوٹی بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن مفتی محمد ذاکر کے مطابق کسی بھی اسلامی کتب میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی زمانے میں اپنا تخت نصب فرمایا تھا۔ یہ چوٹی 4000 میٹر بلند ہے اور اس کے سیر کے لیے بہت سے سیاح کافی دشوار گزار راستہ طے کر کے آتے ہیں اور قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لوگ وہاں جا کر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں۔ اس کے چاروں طرف پہاڑوں کا سلسلہ واقع ہے جو لوئی، کیس غر، منڈا، تور غر، شین غر، کشمیر کڑ کے ناموں سے مشہور ہے اور شمال میں جنوبی وزیرستان واقع ہے۔ یہاں شیرانی قبیلہ آباد ہے۔ موسم کے لحاظ سے یہاں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے۔ نومبر سے مارچ تک برف باری ہوتی ہے اور درجہ حرارت -12 ڈگری تک گر جاتی ہے۔ ایک زمانے میں یہاں کا جنگل نہایت ہی گھنا تھا۔ 1892 میں ایلیٹ نے پہلے اس علاقے کا دورہ کیا تھا، مگر آج وہی جنگل آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ماضی کی طرح آج بھی اس جنگل کی بے درخت کٹائی کی جا رہی ہے اور اس میں کئی قیمتی پودے آج بھی موجود ہیں جو مختلف قسم کی ادویات تیار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے جانوروں کے نشو و نما کے لیے کام آتے ہیں۔ یہ راستہ انتہائی دشوار گزار ہیں اور اشیاء خورد و نوش لے جانے کے لیے اونٹ کا سہارا لیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں چند فٹ پر مشتمل ایک قطع زمین ہے جہاں نفل پڑھنا ہوتا ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ یہ روایت اور زبان زدِ عام و خاص ہے کہ عبادت کے بعد یہاں مانگی گئی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ وہ کوہ سلیمان براستہ راغا سرو گئے اور واپسی خسرائی کے راستے سے ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت سرد ہوائیں چلتی ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے وہاں جھونپڑی کی شکل کے کچھے گھر ہیں۔ کوہ سلیمان کو عوامی زبان میں کیسا غر کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑوں کا سلسلہ شمال اور جنوب میں 400 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبا ہے۔ اس کی سب سے بلند چوٹی تخت سلیمان کہلاتی ہے جو سطح سمندر سے 11300 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ کوہ سلیمان کا سب سے اونچا، خوبصورت اور تاریخی اہمیت کا حامل حصہ علاقہ شیرانی میں واقع ہے۔ کوہ سلیمان یا کیسا غر کا زیادہ تر علاقہ شیرانی FRDI خان اور کچھ علاقہ ضلع شیران بلوچستان پر مشتمل ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 1 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ تعلیم کی شرح لگ بھگ 2% تک ہے۔ 25% لوگ غلہ بانی، 10% زراعت سے منسلک ہیں، 10% لوگ بیرون ملک خلیجی ممالک میں ہیں اور 1% سرکاری نوکری سے منسلک ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر گندم اور مکئی کاشت کرتے ہیں۔ قابل کاشت زمین کا 3% نہری اور باقی بارانی ہے۔ یہاں چلغوزے کی آمدن اوسطاً پیداوار 50 کروڑ سے زیادہ روپے سالانہ ہے۔ علاقے میں جنگلی ہرن، مارخور، ریچھ، چیتا کے علاوہ کئی قسم کے نایاب پرندے بھی پائے جاتے ہیں۔ دریائے گومل، شیخ حیدر زام، درازندہ اور زام دو ماندہ اس علاقے میں سے گزر کر آتے ہیں۔ کیسا غر کی تاریخی وجہ شہرت کیس بابا اور کاسی قبیلے کا مسکن ہے۔ کیس بابا پشتون قوم کے جد امجد بھی سمجھے جاتے ہیں۔
آپ کی قبر تخت سلیمان پر واقع ہے اور لوگ ہزاروں سال سے اس کی زیارت کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے جوک درجوک آتے رہتے ہیں۔ مقامی افراد اس پہاڑ کو دا کیسے غار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی افراد کا ماننا ہے کہ یہاں کیس عبدالرشید کی قبر واقع ہے۔ کیس لیجنڈری پشتون شخصیت تھے جنہیں تخت سلیمان کی اونچائی پر دفن کیا گیا ہے اور وہ اسی مقام پر آرام فرما رہے ہیں۔ جبکہ اس پہاڑ سے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پہاڑ کو اپنے تاج کے طور پر استعمال کرتے تھے اور جنات کو اسی پہاڑ سے کنٹرول کرتے تھے۔ مقامی افراد کا یہ بھی ماننا ہے کہ غیر معمولی طاقتیں آج بھی اسی ریجن میں موجود ہیں، لیکن سیاحوں کے حوالے سے اب تک کوئی مسائل پیش نہیں آئے۔ دوسری جانب عقیدت مند آج بھی اس پہاڑ کی اونچائی پر نماز ادا کرنے آتے ہیں۔ یہ تھی آج کی تاریخی ڈاکومنٹری جو کہ کوہ سلیمان یا پھر پشتو میں دا کیسے غار کے نام سے مشہور ہے کے بارے میں انتہائی اہم معلومات گوش گزار کی گئی۔ امید ہے آج کی یہ معلوماتی فیچر آپ کو بہت پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا اور اگلی ولاگ تک مجھے دیجیے گا اجازت، اور ساتھ ساتھ اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چلتا ہوں فی امان اللہ۔